जिंदगी ना तेजी से गुजर रही है, हम मानते नहीं। वैसे ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सेहत अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। मानते नहीं हम, लेकिन हमने काफ़ी सारे जनाजे पढ़े जिन्हां बाजों एक पल नहीं सा रहिंदे, उन्होंने शक्लां याद ही नहीं रहियां। हम ना समझते हैं दूसरे के ख़त्म पे आए शायद हमारा पढ़ा ही नहीं जाना, दूसरों के जनाजे पे हैं तो बस इसी का जनाजा होना था, मेरा होना ही नहीं। थोड़ा सा ना सामान्य इबरत भी हासिल करें। लाइट बंद करके भी रात को सिर्फ मोबाइल ना देखा करें, 10 को मिनट ना सोचने पे लगाएं कि अगर आज जाना पड़े रब की बारगाह में तो मेरी को तैयारी है। थोड़ा सा अपने ऊपर गौर करें। मैं आपसे अर्ज करूं, एक टाइम पे बंदा बिल्कुल अकेला रह जाता है, बिल्कुल। मैंने देखा है कि बुजुर्ग अगर बीमार हो गए तो बच्चे एक दूसरे से मशवरा करते हैं कि आज तू रहना है तो कल फिर मैं अस्पताल रहूंगा। टाइम कोई नहीं है लोगों के पास, वक्त कोई नहीं। मैं जनाजों पे जाता हूं, मैं देखता हूं कि लोग कहते हैं देर ना करो जी, मेहमान दूर दूर से आए हुए, रोटी खा के वापस जाना है। नहीं जे पुछदा कोई भी, खत्म हो। आओ पईयां दिस दियां जे कबरां जिन्हां ते फुल पए, उधरों कोई भी नहीं आमदा, इधरों ते लखां गए। कोई बड़े बड़े नामी गिरामी लोग थे, हमसे ज्यादा इश्तिहार छपते थे, बड़े रौले थे, किधर हैं वो आज? खत्म हो गई बात। थोड़ा सा ना जाने की तैयारी भी, वो कुछ पैसे नहीं साइड ते सियाने कहंदे रख छड़ने चाहिए ने, मुश्किल आ जाए तो काम आउंदे ने। इस तरह कुछ नेकियां भी साइड पे रखें, किसी को पता ना चले, ताकि कब्र में हशर में काम आ जाए। कुछ चीजें साइड पे, मेहरबानी करो। इतना ज्यादा दूसरों के लिए जीना, हर वक्त दूसरों की बात करना, अपने आप को टाइम दो। हजरत उमर फरमाया करते थे, अपना हिसाब कर इससे पहले कि अल्लाह तेरा हिसाब करे। तो अपना हिसाब कर, कुछ ड्यूटी करें, कोई थोड़ा थोड़ा काम करें। देखो ना यार, घर वालों से चोरी, यारों के साथ रोटी भी तो खा ही आते हैं ना, तो घर वालों से चोरी किसी गरीब की मदद भी कराया करो। हर शय घर बतानी जरूरी है। घर वालों से चोरी, मोबाइल भी तो लेते हो ना, तो चलो घर वालों से चोरी, अपनी कब्र के लिए भी कुछ है खरीद लो। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी तवज्जो करें। देखो मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक वक्त ऐसा आता है हालात बंदे के ऊपर नीचे होते रहते, एक टाइम ऐसा आता है कि यूं लगता है कि साया भी साथ नहीं। फिर दुआओं की जरूरत पड़ती है रब को मनाने की। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुखों में दुआएं ज्यादा मांगा कर, अल्लाह दुखों में तेरी जल्दी कबूल करेगा। ये जो आराम है, आसूदगी है, आराम से बैठना है, खाना पीना, अच्छा घर होना चाहिए, तंग कोई ना करे। तो हजरत इमाम हुसैन तो मस्जिद नबी के खतीब हैं, हुजूर के रोजे पे बैठे, लोग पलके बिछा के सलाम करते, तो ठीक है बैठे रहते, मौज लगी हुई थी, क्या जरूरत थी। लेकिन इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मकसद दीन रसूल पाक से सीखा था। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, कुछ जद्दोजहद करना, मिल्लत के लिए, कौम के लिए, वतन के लिए, अपनों के लिए कोई कोशिश करना, हिम्मत करना, निकलना, और अपनी जात से उठकर थोड़ा सा सोचना, ये मियारे दीन है। कोई काम इंसान जिंदगी में करे। हम यहां तो कुछ करते नहीं, और अगर करते भी हैं तो वो क्या है भला, मर्जी के कपड़े खरीद लो, मर्जी के जूते ले लो, मर्जी का मकान बना लो। आप हैरान होंगे कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहां सैलाब आया हुआ है, गरीब लोग तकलीफ में हैं, लोग खैमा बस्तियों में रहते हैं, पर नए मॉडल का मोबाइल मार्केट में आए तो वो शार्ट हो जाता है। एक तरफ लोगों को रहने को जगह नहीं, खाने को रोटी नहीं, और दूसरी तरफ हाल ये है कि लोग कह रहे हैं जनाब गाड़ी हमें पहले चाहिए, गाड़ी बुक कराइए, वो पहले मिल जाए, 2-4 लाख ज्यादा देना पड़े तो हम दे देंगे। ये मकसूद नहीं। मकसद जब बड़ा हो जाता है ना, बड़ा, फिर खुद ब खुद ये चीजें छोटी लगने लग जाती हैं। ये जितनी दौड़ धूप जाती जिंदगी के लिए, ये छोटी लगने लग जाती है।
یہ بھلا لوگ اکتائے کیوں رہتے ہیں؟ مقصد اعلیٰ نہیں بنایا. چلے ایک بندے کا مقصد ہے میں نے شہرت حاصل کرنی ہے، ہو گئی شہرت، جہاں سے جاتا ہے لوگ سلوٹ مارتے ہیں، اب ختم ہو گئی زندگی. ایک شخص نے یہ مقصد بنا لیا کہ میں نے بہت سارا مال جمع کرنا ہے، تو ہو گیا مال جمع، تجوریاں بھری پڑی ہیں، اندر کروڑوں روپیہ ہے، لیکن بیمار ہو گئے تو بیماری صحت پیسوں سے خریدی نہیں گئی، نہیں خریدی گئی. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ سے مجھے کوئی کام تھا، میں ملنے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ بادشاہ سال میں ایک دفعہ اپنے گاؤں جاتا ہے. میں اس کے پیچھے اس کے گاؤں چلا گیا تو وہاں ایک قبر تھی. بادشاہ نے سب سے پہلے پڑھے لکھے لوگ لا کے قبر کے قریب کھڑے کیے. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ذرا دیکھو، یہ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک کی اکلوتا اس کی قبر ہے. پڑھے لکھے لوگ پہلے کھڑا کیے، پھر اس کے بعد اس نے ڈاکٹر حکیم طبیب کھڑے کیے، پھر اس کے بعد اس نے فوجی سپہ سالار نیزہ باز گھوڑ سوار کھڑے کیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے بتایا گیا اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، پھر فوت ہو گیا. بادشاہ سال کے بعد یہاں آ کے کہتا ہے پتر یہ سارے پڑھے لکھے لوگ میں نے تیری قبر پہ کھڑے کیے ہیں ملک کے، اگر علم لڑا کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں مرنے نہ دیتا. پھر یہ حکیم طبیب یہ سارے کھڑے ہیں اور بادشاہ کہتا ہے بیٹا اگر یہ ساری ان کی دانائی دے کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں تجھے مرنے نہ دیتا. پھر بادشاہ سپہ سالاروں کو، گھوڑ سواروں کو، تیر اندازوں کو کھڑا کر کے کہتا ہے پتر اگر طاقتیں لڑا کے بھی موت روکی جا سکتی معاذ اللہ تو شاید میں روک لیتا. پھر وہ آخر میں اپنے سر سے تاج اتار کے قبر کے پیروں والی سائڈ پہ رکھ کے رو پڑا. کہنے لگا پتر اگر حکومت دے کے تخت دے کے بھی تجھے بچایا جا سکتا تو میں فقیر بن کے زندگی گزار لیتا پر تجھے بچا لیتا. لیکن کل نفس ذائقۃ الموت. ہم نہ بھول گئے اصل مقصود کیا ہے، کیوں آئے ہیں. ہمارا طرز زندگی اٹھنا بیٹھنا چند ذاتی معاملات کے لیے، چند ذاتی. میں کہتا ہوں کہ اگر دین پر بھی عمل دیکھو نا، وظیفہ پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے شک کوئی نہیں، صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں شک، بالکل ٹھیک باتیں اپنی جگہ پہ. کیا صدقہ رب راضی کرنے کے لیے دینا ہے کہ بلا دور کرنے کے لیے؟ شک کوئی نہیں اس میں کہ آپ اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو روزی میں برکت ہوگی، تو آج آ کے وہ وظیفہ بھی صرف روزی میں برکت کے لیے ہی پڑھنا ہے. وہ جو سب سے بڑی رضا ہے رب کی. دیکھو ضروری نہیں ہوتا، میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بھی میرے گھر نہیں آئے، اور آپ حیران ہوں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہتر ہوا، کیونکہ میری اتنی حیثیت نہیں نا، اوقات نہیں نا. میں کو جیتے دل بر سونا، میں کیوں کر اس نو بھاواں، او ویڑے میرے وڑدا نہ ہی پئی لکھ وسیلے پاواں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی بات مان لی، ان کے طریقے پہ عمل کر لیا، ان کی کوئی رضا مل گئی اپنے بزرگوں کی، اساتذہ کی، تو یہ زیادہ ضروری کام ہے، یا زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ فوٹو ساتھ آ جائے، یا زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ وہ کسی جگہ ریکارڈڈ، باقاعدہ ریکارڈڈ میری تعریف کر دے کہ بلے بلے. یہ تو ٹھیک ہی نہیں. چیزوں کو جب تک ان کی اصل میں نہیں لیا جاتا، اصول میں، اتنی دیر تک معاملات بہتر. ہم آئے ہیں دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے، ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے. ہمارا بڑا وقت ضائع ہوتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہمارا فضول خوش گپیوں کا، لیکن مار رہے ہیں گپے، کوئی مقصود نہیں، پھٹے پہ بیٹھے ہیں، چوک پہ بیٹھے ہیں. ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جو کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمیں ملتا ہی نہیں، بور ہونے کا بھی نہیں ٹائم ملتا. کیسے ہو، ٹائم ہی کوئی نہیں. بیمار ہونے کا نہیں ملتا. رات کو طبیعت خراب ہو گئی تھی، یہ گلا سارا، مسلسل کئی دنوں سے سفر میں ہوں، تو صبح کوشش کی، اپنے آپ کو ہمت دلائی
مسلسل میرے خیال ہے آج چوتھا پانچواں دن ہے میں سفر میں ہوں، روز کئی گھنٹے کا سفر. تو میں نے ہمت دلائی اپنے آپ کو. تو مجھے کہہ رہے تھے گھر والے کہ ذرا آرام کر لے. میں کہ بھی تو ٹائم چاہیے نا، کام تو وہ والا کریں گے جس کے لیے تو ٹائم پڑا ہے ہمارے پاس ضائع کرنے کو. ادھر ضائع کرو، ادھر ضائع کرو، وہاں ضائع کرو. میں بور ہو رہا ہوں، بھی بور ہونے کو بھی تو ٹائم چاہیے. سنو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے نا سورج نکلتا ہے. آج کون سا دن ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. پیر شریف ہے. اگست کی کتنی ہے؟ ماشاءاللہ. محرم کی 23. یہ بھی یاد رکھا کریں، اسلامی تاریخ میں. یہ جو 2022 کا 22 اگست ہے نا، یہ آج آپ کو ملا ہے، دوبارہ یہ تاریخ کبھی نہیں ملے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دن چڑھتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا. یہ 23 محرم جو اس سال کا ہے یہ دوبارہ کبھی نہیں ملے گا. جس نے آج 23 محرم کو ایک سپارہ قرآن پاک کا نہیں نہ پڑھا، یہ دن خالی چلا گیا. جس نے آج ایک تسبیح بھی درود شریف نہیں پڑھی، یہ دن ضائع ہو گیا. جس نے آج کسی غریب کی مدد نہیں کی، کوئی درود پاک نہیں پڑھا، اس کا دن ضائع ہو گیا. ہمارے لمحے اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے ہیں. اب تو حساب دینے کا وقت آ گیا. ہڈیاں کھڑکن، گوڈے کمبن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ آوے. او واہ واہ مرد دلیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ آوے. اب تو بات آگے نکل گئی. دوستو، مصروف اوقات اور مصروفیت اللہ کے ساتھ. اپنے آپ کو تنہا کرو رسول اللہ کی بارگاہ میں. کچھ وقت مصلی کو، کچھ عبادت کو، کچھ خیر خائی کو، کچھ کوئی خیر کا کام جو ہم سے ہو سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بشارت سنائی، فرمایا جس بندے نے گلی سے روڑا اٹھا دیا تھا نا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، چلو کچھ کیا تو تھا نا. جس نے روڑا اٹھا دیا تھا رب نے اس کی بھی بخشش فرما دی. اگر کوئی کام میں عرض کروں جو کام ہم کرتے ہیں نا اسے ذرا صحیح کر کے کرنا شروع کر دیں. صحیح کر کے. میں ایک آفس میں تھا، دفتر میں کسی کام کے لیے گیا تھا. تو میں نے اپنے وہ ڈاکومنٹ سارے متعلقہ آدمی کو دیے. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ایک فلاں کاغذ آپ کا کم ہے، آپ کو دوبارہ جانا پڑے گا اور اپنے علاقے کی جو آپ کی یونین کونسل ہے وہاں سے فلاں کاغذ آپ بنوائیں گے، پھر آپ کا کام ہو جائے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی سی بات چیت ہوئی تو مجھے وہ پہچان گئے. کہنے لگے اوہو آپ تو فلانے صاحب ہیں. میں نے کہا جو نام آپ نے لیا ہے یہی میری دادی نے میرا نام رکھا تھا. صحیح پہنچ گئے آپ. وہ کہنے لگا اچھا آپ ہیں، آپ بیٹھ جائیں. میں بیٹھ گیا. انہوں نے خود ہی وہ کوئی کمپیوٹر سے چیزیں ٹائپ کریں اور وہ ایک فارم نکالا، مجھ سے سائن کرائے. کہنے لگے آپ کا کام ہو گیا، آپ تشریف لے جائیں. میں نے ان سے کہا کہ شکریہ تو میں آپ کا ضرور ادا کروں گا، پر میں زیادہ خوش نہیں ہوا. میرے پاس 2 لوگ تھے، گاڑی بھی تھی، میں بھیجتا، یہ کاغذ آ بھی جاتا، علاقے میں بھی فون کرتا، مجھ سے محبت کی جاتی ہے، مجھے فارم جلدی مل جاتا. اس کا مطلب ہے آپ سیٹ پر بیٹھ کے بڑے کام کر سکتے ہیں پر لوگوں کے کرتے نہیں. آپ پھیرے لگواتے ہیں، یہ لے آؤ وہ لے آؤ. آپ جہاں بیٹھے ہیں بڑے مسئلے اگر آپ اپنی پہنچ سے کوئی حل کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے کہا اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو حضور کا ایک فرمان، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو، غور کرنا چاہیں تو ایک فرمان عرض کروں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بیواؤں کی مدد کے لیے نکلے، یتیموں کی خدمت کے لیے نکلے. یہ سرکاری ملازم فوت ہو گیا تو بیوی کے لیے بڑی مصیبت نہیں بن جاتی؟ ایک تو دن عدت کے، پھر کاغذ بنوانے، پینشن جاری کرانا، بچوں کے لیے مصیبت نہیں کھڑی ہو جاتی؟ فرمایا جو بندہ بیواؤں کی مدد کے لیے نکلے، یتیموں کی مدد کے لیے نکلے، غریبوں کی خبر گیری کے لیے نکلے، میرے رسول کریم علیہ السلام فرماتے رب اسے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا اپنے رستے میں تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے.
یا آپ صاحب بڑے درویش بندے، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ توجہ کریں جی، بس بات میں نے بڑی جلدی ختم کر دینی ہے۔ تو کوئی بہترین عمل زندگی میں، کوئی کار خیر جو ہم سے ممکن ہو سکے اپنی زندگی میں ضرور کریں۔ کوئی ایسا کام کر جائے، کوئی ایسا کام دیکھیں نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ میری طرف دیکھیں جی، تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، نہیں پیچھے دیکھے نہیں، او ہو کہا کچھ ہے کر کچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا ایک ایک قدم آگے ہو جائیں جتنا ہو سکتے ہیں۔ اچھا آگے ہونے کو کہا، پیچھے دیکھنا شروع کر دیا۔ اب آپ بولے نہیں جی میں جو بول پڑا ہوں، اب وہ پیچھے جانے دے دوستوں کو، پیچھے کی طرف دیکھیں جی، ادھر جائیں، ادھر پیچھے سے آئیں۔ اللہ خوش رکھے، گردنیں پھلانگنا منع ہوتا ہے، پیچھے جا کے جہاں جگہ بنتی ہے وہاں آپ تشریف رکھیں۔ جگہ اصل میں کم تھی، بڑی جگہ بندوبست کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو محبت والے سنگی اس ٹائم اتنے سارے آ گئے ماشاءاللہ۔ چلیں بہرحال بات بھی مکمل ہو گئی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ غور کریں جی میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ تو کوشش کریں کہ زندگی میں کوئی خیر کا کام، کوئی اچھا عمل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی نا، اللہ اس کے لیے جنت میں مکان بنائے گا۔ اچھا جی کتنی کو بڑی مسجد ہو، 2 کنال پہ 4 کنال پہ، تو ایک حدیث میں اس کی بھی وضاحت کر دی، فرمایا اتنی مسجد بنا دی جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ مسجد کے اتنے حصے پر اگر کسی شخص نے کچھ خرچ کر دیا اسے بھی اللہ یہ اجر دے گا۔ کوئی کارنامہ زندگی میں، کوئی خیر کا کام، اور جلدی سے انتظار نہ کرے کہ میں بڑا چھوٹا ہوں، ابھی میرے ہاتھ پیسے نہیں، ابھی اور کچھ نہیں، نیکی کر گزریں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کچھ نہیں نہ ہو سکتا تو تلخیاں چھوڑ دو، اپنے بھائی سے مسکرا کے میلی لیا کرو، دوست احباب سے ہنس کے ملو، اسی سے برکت ہو جائے گی۔ بہترین عمل کوئی کار ہے نمایاں، اور یہ ضروری نہیں آپ کے کام کا نتیجہ آپ کو فوراً مل جائے، کچھ نتیجے قیامت میں بھی ملیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا صحابہ کرام علیہم رضوان کو حج کی فضیلت بتائی، کعبے کا طواف کرنے کا یہ ثواب ہے، حجر اسود کو چومنے کا یہ ثواب ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات، سعی، طواف، سب کے حضور نے فضائل بیان کیے۔ تو جو جمرات پر رمی کی جاتی ہے نا، جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں شیطان کو کنکر مارنا، اس کی فضیلت نہیں سنائی۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ تو تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا، جب یہ نیکی بھی تلے گی، کچھ رزلٹ قیامت میں نکلے گی۔ عمل کر جائیں۔